बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये 2008 में बना, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, अब तक कितने खानदान इससे बेनिफिशरी हुए? 16 लाख तकरीबन खानदान उसमें उनको इमदाद मिली थी, शायद 3,000 रुपये 3 महीने के बाद मिलती थी। तो अब वो तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गया है 2026 तक। जी। जिस वक्त ये मिसयूज़ हुआ, ये सामने आया कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज ले रही हैं, लोगों के गलत क्लेम जा रहे हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है एक्शन भी लिया गया। डेटा में जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि वो खामियों से, गलतियों से पाक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल रोज़ाना की तरह MB सोमरो। MB सोमरो साहब, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। चूँकि बजट का सिलसिला है, बजट के आने का मामला है और हम तवातुर से बजट के हवाले से कुछ ऐसे अहदाफ, कुछ फिगर्स, चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं अपने देखने वालों के साथ। एक प्रोग्राम है जो शायद 2008 में बनाया गया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है चूँकि एक सोशल प्रोग्राम है जिससे जो फैमिलीज़ हैं, मुस्तहक़ फैमिलीज़ हैं, उनको इमदाद देने के लिए शुरू किया गया था। अब इसका अहाता, इसका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, इसके पहलू बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोग्राम ऑथेंटिक हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रही है और फिर इसके ऊपर पॉलिटिकल लोग जो है क्रॉस फायर भी कर रहे हैं। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये 2008 में बना, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? आज 2026 है, नाम भले चेंज हो गया हो इमरान खान साहब की हुकूमत में, लेकिन बहरहाल वो चलता रहा किसी ना किसी तरीके से। तो अब तक कितने ख़ानदान इससे बेनिफिशरी हुए और इसके पीछे जो थॉट थी, वो थॉट एक्चुअली क्या थी? देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई थी। शहादत के बाद जो इलेक्शन हुए 2008 के, उसके बाद हुकूमत बनी। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, मगर नून लीग उसकी इत्तेहादी थी और इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बने थे। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उनको कहा था कि इस तरह का प्रोग्राम लाना है, तो उसको इसहाक डार साहब ने रिज़ाइन किया था। तो वो 2008 की हुकूमत में लाया गया। इब्तिदा में मुझे जो याद पड़ता है, 16 लाख तकरीबन ख़ानदान उसमें उनको इमदाद मिली थी, शायद 3,000 रुपये हर 3 महीने के बाद मिलती थी। तो अब वो तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गया है 2026 तक। जी। और जो 31 शायद अरब से शुरू हुआ था, तो वो अब उसकी बजट बढ़कर इस साल 716 अरब रुपए है। तो और मज़ीद नए माली साल में बढ़ने का इम्कान है और मुस्तकीन की तादाद में जो बता चुका हूँ, तो 1 करोड़ बन गई है। तो ये था कि वो सिर्फ़ जो फैमिली ख़वातीन है उसको ही मिलेगा, पैसे मिलेंगे और उनके नाम पे ही है। फिर हमने देखा उसमें ग्रेड 17 के अफसरान की बीवियों ने भी पैसे लिए और ऐसे लोगों ने लिए जिनके शोहर के नाम पर 300 एकड़ ज़मीन है या 100 एकड़ ज़मीन है या 50 एकड़ ज़मीन है, उनकी बीवियों ने भी लिए और अभी भी ले रहे हैं। तो इस प्रोग्राम का भी मिसयूज़ हुआ। अब नहीं, लेकिन जिस वक्त ये मिसयूज़ हुआ, ये सामने आया कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज ले रही हैं, लोगों के गलत क्लेम जा रहे हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है एक्शन भी लिया गया, लाखों तादाद। हाँ, उसके एक्शन लिया गया, उसको मज़ीद जो सो प्योरीफाई किया गया। और मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो डाटा इस टाइम मौजूद है, अगर मैं ये कहूँ कि शायद पाकिस्तान में वाहिद ऐसा प्रोग्राम है जिसका डाटा बड़ा इंटीग्रेटेड, ऑथेंटिक है, जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल डोनर जो है जो ऑथेंटिक मानते हैं, जिसकी बेस पे जो है वो फंडिंग्स भी आती हैं। तो ये गलत नहीं होगा? अभी मुझे IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका नहीं पता कि वो डेटा को ऑथेंटिक मानते हैं या नहीं, मगर एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मेरे सामने ये अफवाह अनाउंस हुआ है, मैंने मुसलसल उसको रिपोर्ट किया है। डेटा में जो लोग हैं, मैं नहीं समझता कि वो खामियों से, गलतियों से पाक है। वो डेटा बेहतर होने की ज़रूरत है। उसमें अमीर लोगों की बीवियां भी ले रही हैं, गरीब भी ले रहे हैं, मगर कॉन्सेप्ट जो था, अब
یہ غربت ختم کرنے کے لیے یا مالی مدد دینے کے لیے تھا. اب مسلسل کتنا آپ رکھیں گے؟ اب دیکھیں اس وقت تک 2607 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں، تقریباً 3000 ارب. یہ ہم 2008 سے لے کے 2026 تک کی بات کر رہے ہیں. 2008 سے 2026 سال تک کی بات کر رہے ہیں. 3000 ارب روپے. 3000 ارب کا مطلب ہے آپ 1 ارب کی بھی فیکٹری لگاتے تو آپ کی ہر ضلع، پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں ایک فیکٹری ہوتی. تو خواتین ان میں سینکڑوں کی تعداد میں کام کرتی ہر ڈسٹرکٹ کی. ان کی اسکل بڑھتے. اچھا، ان مجھے کا مزید فائدہ آپ کا ہوتا. آرگومنٹ ہے، آپ کا آرگومنٹ ہے، بالکل اس کی اپنی ایک دلائل ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ غریب لوگ، اب جب آپ فیکٹری لگاتے تو فیکٹری کسی سیٹ نے لگانی تھی، اس کا پھر دل کرے وہ امداد پہنچائے نہ پہنچائے. بیسیکلی اس پروگرام کے پیچھے جو متھ تھی وہ تھی کہ ویمن امپاورمنٹ کی جائے. اچھا، اب ویمن امپاورمنٹ کے ہم نے بہت سے پروگرام بھی دیکھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شروع ہوئے، ہنر مند پروگرام تھا، نیچرل ماں تھا، سکلز پروگرام شروع نہیں چلے. نہیں، یہ تو ہم کہہ رہے نہیں چلے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری تو ہو رہا ہے نا. دیکھیں، اگر اس پروگرام کے تحت لاکھوں خواتین اسکل ہوتی تو اس وقت تک ڈیلی ڈیٹا اس کی سربراہ آپ کے کان میں بار بار یہ بات دہرا کر آپ کو ڈال رہی ہوتی. یہ پروگرام نشو نما کے یا ایسے صحیح بات یہ ہے اپنا کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی پیسے 3-3 لاکھ روپے دیے گئے نا. مگر اچھا، اس کا کوئی نہ کوئی ڈیٹا تو ہوگا، ہوا میں تو نہیں دیے گئے. دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نیت اچھی ہے مگر اس پروگرام کے فائدے نہیں آئے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا ابھی تک اس طرح کا، وہ بہتری نہیں آئی. مسئلہ یہ ہے کہ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں انڈسٹری لگا دیتے ہیں تو پھر کیسے فائدہ ہوتا؟ پھر آپ کہتے ہیں یہ سیٹ نے جو سب انڈسٹری ہولڈ کر لیا. کوئی انڈسٹری گورنمنٹ تو نہیں لگا لی نا. اس کے ماڈلز آپ مختلف لا سکتے تھے. نیشنل ماڈل تو نہیں ہو سکتا نا صحیح. حکومت کے انڈر تو انڈسٹری نہیں چلتی. اچھا، اب انڈسٹری ہماری چل رہی ہے پرائیویٹ، ان کے ساتھ جو مسائل ہیں، کوئی فیول کا پرائس کا مسئلہ ہے، الیکٹریسٹی مہنگی ہے، را مٹیریل مہنگا ہے، امپورٹ مہنگی ہو گئی، ایکسپورٹ جو سی نہ ہونے کے برابر ہو گئی، تو مجھے بتائیں کہ فیکٹری آنر کیسے چلائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ پروگرام پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں رکھا گیا، انیشیٹ کیا گیا، اس کے پیچھے میتھ یہ تھی کہ جو دور دراز کے علاقوں میں خواتین ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ریاست کی طرف سے احساس جائے کہ ریاست ان کو لک آفٹر کری. جتنی ریاست کے وسائل ہیں، ایک ویلفیئر ریاست جو ہے وہ اسی طرح کر سکتی ہے. اور اگر اس پروگرام میں کوئی بھی اتھینٹک چیز نہ ہوتی، کوئی بہتری کی طرف پہلو نہ ہوتے، تو یقینی طور پہ تحریک انصاف کی حکومت میں اس کا نام جیسے چینج ہوا، احساس پروگرام ہوا، وہ بند کر دیتے. نہیں، میرا کہنے کا دیکھیں، ہم 4500 روپیہ منتھلی، تقریباً 13,500 روپے 3 ماہ کے بعد ہم دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ پیسے دینے کے طریقہ کار کو ہم ابھی تک بہتر نہیں کر پائے. نہیں، بہت بہتر کیا جی. نہیں، بینکوں کو انوالو کیا، ڈیجیٹل پیمنٹ کی ہے سر. اس کے باوجود جو مشینوں کے ذریعے پیسے ہیں، وہ پیسے کتنے کاٹ رہے ہیں، خواتین کتنی لائن میں لگ کر کتنے وقت تک ذلیل ہو رہی ہیں، بالکل ٹھیک، آپ کی بات کتنے مسائل ہو رہے ہیں. مگر یہ پیسے ہمارے لیے شاید 4,500 روپے اتنی اہمیت نہ رکھتے ہوں، مگر جو دہیج کی خاتون ہے اس کو جب 13,500 روپے ملتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور یہ 13,000 اور کوارٹرلی مل رہے ہیں جی، 3 مہینے کے. جی، اور اس کے کوئی انکار نہیں ہے. مگر اور یہی وجہ ہے IMF، ورلڈ بینک، جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں، اس پروگرام کے لیے فنڈنگ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، کم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے. وہ اس لیے کہتے ہیں. اور انٹرنیشنل ڈونرز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو، جو حکومت کی نگرانی میں چلنے کے باوجود اس کو پیسے دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، یورپی یونین سے لے کر سارے لوگ، کیونکہ عام لوگوں کو جا رہا ہے. وہ دنیا سمجھتی ہے کوئی بھی پروگرام کریں کہ 5-10% معاملات ادھر ادھر ہوتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کی
میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کہتا ہے ٹیکس بڑھاؤ، سیل ٹیکس بڑھا دو، لیوی بڑھا دو، ٹیکس نیٹ بڑھا دو، وہاں پہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خاندان بینیفیشری ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، ان کا جو فنڈ انہیں جا رہا ہے، جو انہیں ہیلپ جا رہی ہے، جو بھی ان کو دیا جا رہا ہے، وہ بینیفٹ، فائنینشیل بینیفٹ بڑھایا جائے. یہ بات اچھا. ان کی جو ڈیٹا کی اتھینٹیکیشن کی بات ہے، پنجاب میں سیلاب آیا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو لے کے بڑی لے دے ہوئی تھی، پارلیمنٹ میں بھی ہوئی تھی، آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی اس پہ گفتگو کی تھی. پنجاب نے کہا نہیں جی ہم اپنے تئیں پیسے دیں گے، جبکہ لڑائی یہ تھی کہ آپ نے جس کی بھی ہیلپ کرنی ہے، آپ کے پاس ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے، آپ اس کے تھرو کریں، لیکن پنجاب حکومت نے کہا ہم اپنے تھرو کریں گے. تو یہ جو ہر کچھ عرصے کے بعد پولیٹیکل اینیمیٹی اس میں دیکھنے، یا اختلاف یا تنقید، اس کے پیچھے پروگرام کی اپریسیشن ہے یا نام ہے یا کیا وجوہات؟ نہیں، یہ اس پروگرام دیکھیں بے نظیر صاحبہ کے نام سے یہ پروگرام ہے، اور ظاہر یہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا، اور خواتین کے لیے پروگرام تھا، تو پیپلز پارٹی کے لیے بے نظیر صاحبہ سے بڑا نام تھا ہی نہیں خواتین کے لیے حوالے سے، تو انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہی نام رکھا. تو اس کے بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی، ان کے لیے اس نام سے اس پروگرام کو چلانا مسئلہ بنا. انہوں نے بڑی کوشش کی، مگر پیپلز پارٹی کے احتجاج جاری رہے، اور پبلک، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تازی شہادت تھی، تو پبلک میں غصہ ہو سکتا تھا، تو نون لیگ کے لیے مشکل ہو گیا. پھر خان صاحب کی حکومت آئی، خان صاحب نے بے نظیر صاحبہ کا نام کاٹ دیا تھا. انہوں نے احساس پروگرام کر دیا. وہ اس لیے کاٹا تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس نام سے چلانے کا سارا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے. انہوں نے اس پروگرام کا نام ہی احساس پروگرام رکھ دیا تھا. آپ دیکھا جائے کہ اگر یہ جو لوگ پولیٹیکل پارٹی سمجھ رہے ہیں نا، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. میں نے بہت مرتبہ مختلف خواتین سے، دہیج کی خواتین سے سنا ہے، یہ جو پیسے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہر سال حکومت پاکستان اپنی بجٹ سے پیسے رکھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے پیسے ہم غریبوں کے لیے رکھ کے گئی ہیں. اور اس نقطے کو لے کے پنجاب حکومت یا دوسری پارٹی سمجھتی ہے. اور ایک بات بتاؤں، دیکھیں ہر گھر میں دہیج، دیکھیں ہم پڑھے لکھے لائن میں لگ کر ووٹ دینے کا گھنٹوں تک انتظار کرنا، وہ صرف دہیج کے لوگ کرتے ہیں. اور ان کو جو پارٹی ہر 3 ماہ کے بعد 13,000 پہ خواتین کو دے رہی ہے، ان سے، اس پارٹی سے ووٹ چھیننا وہ آسان کام کسی کے لیے نہیں ہے. یہ آپ دیکھا جائے اس پروگرام کی ایک پولیٹیکل نوعیت بن گئی ہے. اس وجہ سے آپس میں وہ نوک جھوک ہوتی ہے. اس وجہ سے. اور اب تو وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے پیسے سے کیوں چلائیں. ہر صوبے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جس صوبے میں جتنے پیسے جائیں وہ اپنا صوبہ اپنا خود دے پیسے. ٹھیک ہے. یا آدھے ہم دیں تو باقی صوبے بھی اپنا شیئر ڈالیں. یعنی کہ صوبے جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے میں اپنا حصہ ڈالیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اس کی ایک وجہ ہے نا صحیح کہ ہر صوبہ اس کا بینیفیشری بھی تو ہے. دیکھیں سندھ میں بھی پیسے جا رہے ہیں، کے پی میں جا رہے ہیں، بلوچستان میں جا رہے ہیں، پنجاب میں جا رہے ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جا رہے ہیں. تو ہر پروونس کو اپنے بجٹ میں سے 18ویں ترمیم کے بعد سپورٹ کرنا چاہیے. یہ سندھ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سندھ تو کرنے کو تیار ہو جائے گا. وفاقی حکومت کا مطالبہ ہے، سندھ ہی مخالفت ہے. وہ سندھ پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے وفاق خود چلائے، اور سندھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، اس ڈیٹا کے تحت، اپنی حکومت کے تحت الگ پروگرام چلا رہا ہے. کسان کارڈ سے لے کر بہت ساری. تو اس طرح پھر پنجاب بھی چلا رہا ہوگا. ہاں وہ پنجاب دے رہے ہیں نا. اور اس طرح وہ اپنے پیسے الگ اس ڈیٹا کو یوز کر کے، جیسے ابھی کرونا کے پیسے دینے تھے، اب سروے نہیں تھی، کیسے بھائی یہ غریب ہے، غریب ترین لوگ ہیں. یا جیسے ابھی کووڈ میں بھی میرے خیال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا جو جی اس کو یوز کیا گیا. یا ابھی سیلاب ہے، فلڈ آیا، تو بھائی یہ ڈسٹرکٹ متاثر ہوئے ہیں، ان میں جو مستحقین لوگ ہیں اس کے، ان کو پیسے دے دو. تو وہ یہ ڈیٹا استعمال ہوتا ہے. میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ڈیٹا چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی استعمال ہوتا ہے. مگر اس کلوزنگ پہ جانا ہے ہم نے. مگر اس پروگرام کی
کیونکہ ہمیں غریب کی حالت بہتر کرنی ہے. یہ اس پروگرام کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے وہ غریب مرتے دم تک اس پروگرام سے بینیفیشری رہے، کیونکہ وہ غریب ہو کر ہی مرے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو سکلز آنے چاہیے. اس پروگرام کے تحت غریبوں کو اس حالت سے نکالنے کا طریقہ دیکھنا چاہیے. وہ ان کو ہنر سکھانا پڑے گا، خواتین کو آگے لانا پڑے گا، ادروائز نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب آپ کا. ناظرین، بینظیر انسٹیٹیوٹ پروگرام کے حوالے سے ہم نے ایک گفتگو کی، اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے، اور اس پلیٹ فارم سے میں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ مزید جو بات ایم بی سومرو صاحب نے کی کہ کس طریقے سے اس پروگرام کے تحت لوگوں کو ہنر مند بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس ہنر آئے گا تو وہ زیادہ باعزت روزگار کما سکیں گے. جو لوگ باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو وہ اس پروگرام سے جب نکل جائیں گے تو پھر مزید لوگ جو ہے اس پروگرام کے بینیفیشری ہو جائیں گے. پروگرام فلاح کے پروگرام جاری رہنے چاہیے. BISP کا ڈیٹا اتھینٹک ہے. تمام انٹرنیشنل فنڈرز اور جو بینکس ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتی ہیں. نام کے اوپر اعتراض بھلے ہو لیکن اداروں کو چلتے رہنا چاہیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.